अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला औसाफ़ इमामत के उन्वान से जारी था, जिस पर हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की कि कौन से औसाफ़ है जो एक इमाम मासूम में होने चाहिए, और ये ज़रूरी और लाज़मी है। चूँकि इंसान जो है किसी भी चीज़ को जब पहचानता है तो ज़ाहिर है उसके औसाफ़ से पहचानता है। अगर ज़ाहिर शक्ल उसकी एक और चीज़ शक्ल उसकी बिल्कुल वैसी ही है लेकिन औसाफ़ उसमें नहीं है, तो इंसान इससे पहचान लेता है कि ये चीज़ जो मुझे ज़रूरत है ये यकीनन ये चीज़ नहीं है। जैसे आप पानी की मिसाल ले लें, अगर आपको पानी दरकार है, हो सकता है एक ऐसा मटेरियल भी हो, एक ऐसी लिक्विड चीज़ हो जिसकी शक्ल जो है वो पानी से मिलती जुलती होगी, लेकिन ज़ाहिरन वो पानी नहीं होता। तो आपको जब ज़रूरत है पानी के लिए, आपका आतश और आपका प्यास सिर्फ पानी के ज़रिए से ही बुझ सकता है। तो यकीनन अगर वो दूसरी जो लिक्विड चीज़ है उसकी शक्ल पानी की तरह है लेकिन वो पानी नहीं होता, और हो सकता है कि वो आपके लिए मुज़िर भी साबित हो जाए। तो ये वो सिफ़ात है, चूँकि पानी की सिफ़त जो है शक्ल उसकी वैसी है लेकिन सिफ़त जो है वो नहीं है कि जो होनी चाहिए। तो हम अगर पानी हमें कोई कहता है कि पानी लेके आ, तो यकीनन हम पानी को उसके औसाफ़ के ज़रिए से पहचानेंगे कि ये पानी है। और दूसरी जो लिक्विड चीज़ें हैं यकीनन उनकी शक्ल हो सकता है कि एक शख्स गलती कर जाए और कहे ये भी पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता। पानी और चीज़ है, उसके अपने औसाफ़ है, सिफ़त है। जैसे ख़ुद केमिस्ट्री में जो फार्मूला बताते हैं, शायद हो सकता है एक डॉक्टर उस ज़रिए से पानी को पहचान ले। हम जैसा आदमी जिसको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, हम जो है वो अपने उसके टेस्ट से और ख़वास ख़म्सा के ज़रिए से शायद हो सकता है कि हम उससे जो है इसको पहचाने कि ये पानी है। तो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के मारिफत के लिए ज़रूरी है कि इंसान उसके औसाफ़ से और उसकी सिफ़त से और उनके औसाफ़ से यकीनन आशनाई हासिल करे। तो इमामत की भी अपने औसाफ़ है, और हमने कुल्ली तौर पे ये बता दिया था कि इमामत के 5 बड़े औसाफ़ है, बस वो कुल है वो हमने ज़िक्र कर लिए थे। मनसूस है, मनसूब है, या इल्म है, या इस्मत है, या मौजज़ा है। ये 5 चीज़ें, ये असास है इमामत की। बाकी जो है उसके फ़रुआत है। हदीस हज़रत शाह खुरासान अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो चीज़ ज़िक्र है, उन रिवायात में से जो उलमा ने अख़ज़ किए हैं, उस भी तकरीबन 20 के तादाद तक ये औसाफ़ चले जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये असल उन्हीं औसाफ़, ये जो 5 औसाफ़ हमने सबसे पहले रखे हैं, इन्हीं के इसको कहा जा सकता है ये इन्हीं के ब्रांच में से है, उनके जुज़्व है, उनके जुज़्व है। हमने इनमें से तकरीबन 7 आपकी खिदमत में बयान किए थे। 8वीं सिफत इमामत की ये है कि वो मलाइका से गुफ्तगू करने वाले होंगे, यानी वो गुफ्तगू जब करेंगे तो मलाइका से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अब ये खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान जो इस बशरियत के लिबादे में उड़ा हुआ है, बशरियत के लिबास में है, एक शख्स बशरियत का लिबादा है, वो बशरियत के लिबास में कैसे उस मखलूक से गुफ्तगू कर सकेगा कि जो नूरी मखलूक हो। हम जो है वो खाकी मखलूक है, खाकी मखलूक, ये खाकी मखलूक उस नूरी मखलूक से कैसे गुफ्तगू कर सकेगा? बात जो है वो मुश्किल, इमाम के लिए, आम इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन इमाम की सिफत में से ये है कि वो मलाइका से भी गुफ्तगू करेंगे, मलाइका से भी वो गुफ्तगू रखेंगे। और ये जो हमारे पास रिवायात मौजूद है, मसलन मखसूसन विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल हम ले लें कि मसलन जिब्राइल का आना, मुबारकबाद देना रसूलुल्लाह को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देना,
اور خود دوسرے ملائکہ کا نزول جو کہ اہل بیت کے گھر پہ ہے، یہ وہی قوت امامی ہے کہ جو ان فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایک خاص چیز ہے جو کہ ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ تو امامت کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ ملائکہ سے گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ اگلی صفت جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذرہ رسول اللہ کا ذرہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر کسی بھی معصوم پر وہ پہن لے تو وہ اس کے اوپر فٹ آ جائے گا۔ حالانکہ قد انسان کے کسی کا قد جو ہے وہ اونچا ہے، کسی کا قد جو ہے وہ چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے کہ رسول اللہ کے ذرے کو کوئی بھی معصوم پہن لے، یعنی امیر المومنین ہو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی معصوم ہو، اس ذرے کو اگر اپنے جسم نازنی پہ مزین کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بالکل فٹ آئے گا، یعنی اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ امامت کے اوصاف میں سے امامت کا خاصہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں کہ یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ بھائی معجزے میں سب کچھ ممکن ہے۔ ایک لکڑی سے کبھی اژدہا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ سانپ بنتا ہے بہت بڑا؟ لکڑی سے نہیں بنتا۔ لیکن موسیٰ اللہ نے معجزہ کر دیا، وہ موسیٰ کا غیر وہ عقل میں نہ آنے والی بات تھی۔ معجزہ کس کچھ کہتے ہیں؟ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ عقل انسانی جب عاجز ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بس یہی ہے معجزہ، یہی ہے کہ جو انسان کے عقل سے، یعنی ایک ایسا کام کہ جو خارق العادہ ہو، خارق العادہ انسان جو ہے اس کو ذہن میں تصور نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ پس معجزے کی کیا تعریف ہوئی؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جب عقل عاجز ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بس تو اصل وہ معجزہ ہے، معجزہ الہی ہے۔ بہت سارے معجزے، انبیاء کے معجزے، عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی عام حالات میں، لیکن معجزہ ہے۔ خدا جو ہے وہ قادر ہے۔ تو یہ معجزہ ہے کہ کسی کا قد چھوٹا، کسی کا قد بڑا، لیکن خود معصوم یعنی خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذرہ مبارک اگر کوئی معصوم اس کو اپنے جسم پہ مزین کر لے تو وہ بالکل قیاس کے اعتبار سے بالکل فٹ آئے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ امامت کے اوصاف میں سے ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ انسان عیوب کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک عیب ہے۔ اگر انسان کو رفع حاجت کے لیے ظاہر جانا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی معصوم کو کبھی آپ رفع حاجت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ رفع حاجت نہیں ہوگی، یعنی مدفوع کو کوئی بھی آج تک نہیں دیکھ سکا۔ بس اس پہ خود جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ایک آرا ہے اس میں علماء کی کہ کیا کس پوزیشن میں، بعض احادیث میں کچھ ہے، بعض احادیث میں کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ وہ ہم جیسے نہیں ہے۔ بس ذہن میں اس کو رکھیں۔ یہ کفر کی حد میں انسان چلا جاتا ہے۔ بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں، مثلا جسمی اعتبار سے بھی تم جیسے نہیں ہے، وہ جسمی اعتبار سے بھی وہ ماورا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں صفت جب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جسم اطہر سے بوئے مشک کا احساس ہوتا ہوگا۔ بوئے مشک، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ مشک کیا چیز ہے؟ عطر ہے، عطر مشک، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت قیمتی خوشبو ہے۔ آپ کربلا مقدسہ میں جائیں گے تو وہاں پہ ہر دکان میں جو ہے یہ عام جو خوشبو، جو کیمیکل خوشبو ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مشک کی خوشبو، یا دوسری جگہوں پہ، لیکن یہ اصل مشک کی خوشبو نہیں ہوتی۔ مشک کی خوشبو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور یہ ہرنی کے ناپ سے یہ کم مقدار میں قطرہ، یہ چیز یہ ہے، یہ خوشبو ہے، مشک کی خوشبو ہے۔ بعض لوگ غلطی سے اس لفظ کو مشک پڑھ لیتے ہیں،
مشک و عنبر پڑھ لیتے ہیں اردو میں، غلط پڑھتے ہیں، مشک و عنبر ہے، مشک۔ تو یہ مشک کی خوشبو ہے، اور امام سے ہمیشہ معجزتاً، یا یہ خدمت میں عرض کو، یہ نہیں ہے کہ مشک کی خوشبو کسی ایک اس میں ہے تو امام نے اپنے جس میں اتھر پہ اس کو لگا دیا تو تب یہ آئے گی خوشبو، نہیں، قدرتاً معجزتاً امام کے جسم مبارک سے مشک کی طرح کی خوشبو آتی ہوگی۔ اور اس کی روایات موجود ہے کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، چونکہ رسالت مآب کی میں مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں چونکہ ائمہ جو ہے رسول اللہ کے نائبین ہیں، اور ان کے سب اوصاف ظاہر ہے کہ امامت میں ہوں گے، امام میں جو اوصاف رسول اللہ میں ہوں گے امام میں بھی وہی اوصاف ہوں گے۔ تو یہ الا ما سوائے ایک دو صفت جو کہ خود نبوت کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ ہے کہ کلی طور پہ خود رسول اللہ کے جو اوصاف ہے وہ امام میں بھی پائے جاتے ہوں گے۔ تو خود ایک زوجہ رسول جو کہ متنازع قسم کی خاتون ہے بین تشیع و تسنن، تو حضرت ماریہ قطبیہ، حضرت ماریہ سلام اللہ علیہا، چونکہ امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ مالی اعتبار سے، تو رسول اللہ جب جایا کرتے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ، چونکہ ازواج رسول اللہ زیادہ تھی تو رسول اللہ جایا کرتے تھے، مثلا آج اس گھر میں ہے کل اس گھر میں، تو وہاں پر حضرت ماریہ رسول اللہ کو عسل یعنی شہد پیش کیا کرتی تھی، شہد پیش کیا کرتی تھی، اور جب یہاں سے جاتے تھے تو ایک اور تنگ نظر قسم کی زوجہ تھی رسول کی، تو وہ رسول اللہ کو کہتی تھی کہ آپ کی دہن مبارک سے نعوذ باللہ من ذالک بدبو آتی ہے۔ تو رسول اللہ بھی یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں ماریہ سلام اللہ علیہ کے پاس تو وہاں پر ہمیں رسول بھی یہی ہوں اور میری زبان بھی یہی ہے، میرا سارا کچھ یہی ہے، وہاں جاتا ہوں تو وہاں کہتے ہیں کہ آپ سے خوشبو آتی ہے، اور یہاں آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں مجھ سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ وہ اپنی نظری اعتبار سے ہے، یہ تو میں نے ویسے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑے کائنات کے بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ خود رسول اللہ کا وہ جملہ جو بڑا مشہور ہے، ہا ہن الفتنہ، فتنہ جو ہے وہ یہاں سے ہے، تو اس گھر کی طرف اشارہ کرا تھا رسول اللہ نے، اس گھر کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہے کہ میں کلی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے نسبتیں چھوڑیں، انسان کے عمل اور خدا کی رضا کے لیے ہمیں اپنی گفتگو کرنی چاہیے، اور خدا کی رضا یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے فیملی اعتبار سے یہ نہیں ہوتا یہ فلاں کی بیوی ہے تو جنت میں جائے گی، تو اس کی مثال جو ہے وہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو کہ آج بھی جہنم میں ہیں، اور اس کا بیٹا حضرت نوح کا جو کہ نالائق تھا، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح ہیں اور قرآن کی آیات ہیں، نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ خدمت میں عرض کروں کہ صفت امام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جسم اطہر سے مشک جیسی خوشبو آتی ہوگی، مشک جیسی۔ اور اگلی صفت اس کی یہ ہے کہ امام برحق، ان کا حق والدین سے اور اپنی اور لوگوں کی جانوں سے زیادہ ہوگا، یعنی امام کا جو حق ہے وہ آپ کے والدین سے بھی زیادہ حق آپ کا امام کا ہوگا، اور آپ سے ذات خود جو آپ کا حق اپنے اوپر ہے اس سے بھی امام کا حق سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ حقوق امام میں سے ہے۔ اب اس کو زیادہ تر حقوق امام میں سے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں علامت اس کی یہ ہے کہ گویا یہ ہے کہ وہ والد شفیق ہوں گے۔ امام کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ خود کیا ہوں گے؟ والد شفیق، یعنی ایک ایسا والد جیسے کہ شفیق والد ہوتا ہے انسان کا،
اس کی نگاہ کرم، نگاہ جب کرتا ہے تو اس میں لطف ہوتا ہے، اس میں وہ مہربانی ہوتی ہے. جیسے باپ جو ہے ایک شخص اپنے بچے کے اوپر، ایک شجاع شخص اپنے بچے کے اوپر جیسے رحم کی نگاہ کرتا ہے، تو امام جو ہے وہ کل امت کے لیے ایسے ہے، رحم کی نگاہ کرتے، والد شفیق ہوں گے. وہ کسی کے اوپر وہ نہیں ہوں گے کہ جیسے اپنی ہی اس میں، جیسے خود میں خدمت میں عرض کروں کہ زمانہ عثمان میں چونکہ معاویہ جو ہے ان کے رشتہ دار تھے، تو اس رشتہ داری کے بنیاد پر اس نے ان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا. جا کے تحقیق کر لیں. اہل تسنن علماء کو میں کہتا ہوں جا کے تحقیق کر لیں کہ عثمان نے اپنے رشتہ داری کے بنیاد پر معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا تھا، رشتہ داری کی بنیاد پہ. لیکن برعکس آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں، کسی کو اپنے رشتہ داری کے اس پہ انہوں نے کسی کو گورنر بنایا تھا یا کچھ بنایا تھا؟ نہیں، آپ کو مثال ہی نہیں مل سکتی. تو حکومت یہ ہے، امام جو ہے وہ شفیق والد کی طرح ہے، ہر شخص کو ان کے حق کے مطابق دے گا. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. بچہ بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ والد جو ہے وہ ایک روٹی اس کو دے گا کہ ایک کھا لے. بچہ چھوٹا ہوگا، بس ہوگا بچے ضد بھی کرتے ہیں لیکن بچے کو آدھی روٹی دیتے ہیں، ان کو پتہ یاد بھی نہیں کھائے گا. تو یہ والد شفیق کی مثال یہ یہاں پر بڑی اچھی طریقے سے آ جاتی ہے کہ یعنی خود عثمان یا مثلا جا کے آپ دوسرے جو اس میں ہیں بعض میں ٹیکس کو معاف کر دینا، خلفاء کے دور میں ذاتی رشتہ داری کی وجہ سے ٹیکس معاف ہے. یہ ذاتی رشتہ داریاں نہیں چلتی. یہ میں تحقیق کے لیے جا کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو شوق ہے، جو یہ بات میں نے کی ہے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے، تو میں یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لیتا ہوں کہ یہ سب میں ان کے اپنی کتب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے اس طریقے سے کیے تھے اور یہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے اس کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا. اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مستجاب الدعا ہوتا ہے. اگر پتھر کو بھی کہہ دے کہ 2 ٹکڑے ہو جا، 2 ٹکڑے، یعنی اگر کسی کے حق میں امام نے دعا کر دی، جو بھی دعا کر دی وہ مستجاب ہے، دعا مستجاب ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ امام کسی کے لیے نفرین کر دے تو وہ نفرین اس کے لیے کرامت ثابت نہیں ہوگی. نہیں، نفرین کر دیا تو اس کا وہی ہوگا جو امام نے فرمایا ہے. اولو الامر کی زبان سے نکلتا ہوا ہر کلمہ اثر رکھتی ہے. اولو الامر کی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان عزیز مصر میں تھے تو وہاں پہ چونکہ رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب، یہ حضرت یوسف علیہ السلام بتایا کرتے تھے. جس نے جو خواب دیکھا ہوتا تھا تو حضرت یوسف ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے. اس کی تعبیر یہ ہے. اب ایک شخص نے کہا، ایک خواب اس نے سنا دیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب آپ کا اچھا ہے، مبارک خواب ہے، کل آپ کی رہائی ہو جائے گی. تو اس میں سے ایک بخیل شخص بیٹھا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا. وہ حسد جو ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کیسے اس نے جو ہے وہ ظاہراً یہ جو شخص تھا جو جن کو غصہ آیا تھا یہ بھی خود عزیز مصر کے درباریوں میں سے تھا اور باورچی تھا، اور وہ دوسرا جو ہے وہ غالباً عزیز مصر کے لیے مشروبات بنایا کرتا تھا. تو دونوں کا کام تقریباً نزدیک کا تھا. تو اس باورچی کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا بھئی میرے ساتھ یہ ہے اور یہ رہا ہو جائے گا، اور یہ بھی ایسے بتا رہے جیسے خدائی علم ہو. تو اس نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا. خواب دیکھا نہیں تھا، اس نے جھوٹ بول دیا. کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ چونکہ باورچی تھا تو اس نے خواب بھی وہی باورچیوں والا سنا دیا. کہا کہ میرے سر پہ جو ہے وہ روٹیاں تھیں اور میں کسی جنگل سے گزر رہا ہوں اور اوپر سے کوے آ کر وہ روٹیاں میرے سر سے لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اولو الامر زمانے کا اولو الامر ہے، حجت خدا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کا خواب جو ہے وہ بڑا نامبارک قسم کا خواب ہے
اور کل آپ کو پھانسی ہو جائے گی اور آپ قتل کر دیے جاؤ گے، آپ کو جا کے جنگل میں پھینک دیا جائے گا، وہاں کوے جو ہے نوچ نوچ کے تیرے گوشت کھائیں گے۔ تو یہ ہنسا، اس نے کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ اس نے ہنسا اور مذاق اڑایا، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی شاید ہنسے ہوں گے، لیکن اس نے کہا میں تو مذاق کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا بڑی غلطی کی ہے تو نے، یہ جو تو نے میرے زبان سے جو ہے یہ خواب کی تعبیر نکال دی، واللہ کچھ بھی ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے گی، زمین آسمان ہو جائے گا، لیکن میں نے جو کہہ دیا اب ہوتا وہی ہوگا، وہی جو میں نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کل دقیقاً ویسی ہوا کہ خود یہ شخص، اس کی پھانسی ہو گئی اور اس کے لاش کو جا کے دور پھینکا گیا، کووں نے اس کو کھا لیا۔ تو یہ اولو الامر کی نگاہ ہے، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا یہ سب چیزیں چونکہ خالق کائنات ان چیزوں کو انجام دینے والے ہیں، تو ظاہر ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا اگر کر لے اولو الامر منشا، اور اس شخص کی طبیعت اور ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، ہر چیز کے بارے میں جو بھی کہہ دیا امام نے وہ ویسی ہو جائے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ امامت کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ رسول اللہ کی تلوار اور رسول اللہ کے جو اسلحہ ہے وہ ان کے پاس ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس میں صرف اسلحے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی بعض روایات میں ہیں، جیسے دوسرے جو میراث انبیاء ہے وہ حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہوں گے، اور جب آئیں گے بلکہ نہ صرف رسول اللہ کے بلکہ سب ائمہ کے، یعنی وارث نبیین ہیں، تمام انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو ان کے پاس جو بھی چیز ہے، خود اسلحہ اور اسباب رسول اللہ کا ان کے پاس ہونا، جس میں سے امامہ ہے، تلوار ہے یا دوسری چیزیں، یہ اوصاف امام میں سے ہے، یا اوصاف امام میں سے ہے۔ اور ایک صفت اس کی یہ ہے جو میں کہہ دوں، ٹائم بھی چونکہ اختتام پر ہے، امام کے ہاتھ میں وہ کتاب بھی ہوگی کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کے مومنین کے نام لکھے ہیں، وہ لسٹ، اور حضرت آدم علیہ السلام اول خلقت سے لے کر یوم معاد تک جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں، وہ کتابی امام کے پاس ہوگی۔ اب وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طریقے کی کتاب ہے، لیکن کچھ ایسے آثار ہے کہ جس میں یہ چیزیں لکھی ہے۔ یہ خود میراث ہے، میراث اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور آخری ایک صفت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ خود صحیفہ فاطمیہ کا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہونا۔ صحیفہ فاطمیہ کیا ہے؟ صحیفہ فاطمیہ وہ کتاب ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے لکھی تھی، اور وہ بھی امام کے پاس ہونا ضروری ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔